नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर है कि 8 फरवरी 2024 के इंतख़ाबात के नताइज के बाद जो PTI की जानिब से और बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की जानिब से जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए, जो धांधली का बयानिया बनाया गया, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा PTI और इमरान ख़ान की जानिब से सामने आया और फिर इमरान ख़ान और शेर अफजल मरवत की जानिब से दो अलग अलग दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई कि धांधली के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और आपको याद होगा कि इमरान ख़ान की तरफ से एक लेटर भी इन्हीं धांधली के इल्ज़ामात पर मुश्तमिल एक ख़त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ इसाक़ को लिखा गया था। तो इस धांधली के इल्ज़ामात के मामले पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ डॉक्यूमेंट्स शवाहिद की सूरत में शक्ल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त के ज़रिए जमा करवाए गए हैं। वो शवाहिद क्या हैं, इस ख़बर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। अलीमा ख़ान के व्हाट्सएप से मुतल्लिक़ भी एक बड़ी अहम ख़बर है, उसकी तफसीलात भी आगे चल के ब्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 अहम रहनुमा गिरफ़्तारी के रडार पे आ गए हैं। इस ख़बर की मुख्तसर सी डिटेल हैं और प्रोग्राम का आगाज़ इस ख़बर के साथ हम करेंगे। मामला नाज़रीन ये है कि जो 9 मई के रावलपिंडी के केसेस हैं उसकी आज पिंडी ATC अदालत में समाअत हुई है। और आज की समाअत से पहले आपको याद होगा कि रात आलिया हमज़ा साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खातून रहनुमा हैं उनको पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब आलिया हमज़ा की जो गिरफ़्तारी की FIR है वो भी मंजर आम पे आ चुकी है, जिसमें कार्य सरकार में मदाखलत का, लोगों को इश्तियाल दिलाने का और रास्तों में रुकावट बनने का जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है। और जो आलिया हमज़ा के जो वकील हैं उनकी तरफ से आलिया हमज़ा के साथ मुलाकात की दरख्वास्त भी मुतलका थाने के SHO को दे दी गई है। लेकिन ATC अदालत में नाज़रीन ये हुआ है कि 16 PTI के रहनुमाओं समेत जो कारकुनान थे उनकी अदम पैरवी पे अदालत में पेश ना होने पे उनकी जो ज़मानतें हैं वो खारिज कर दी गई हैं। और ये जो 16 रहनुमा हैं इनमें साफ़ी समी इब्राहिम भी शामिल हैं। लेकिन PTI के जो नामवर लोग जिनकी ज़मानतें आज ATC अदालत से खारिज हुई हैं उसमें जनाब साबिक सूबाई मिनिस्टर पंजाब राजा बिशारत साहब हैं, सनम जावेद हैं, मिशाल यूसुफ़ज़ई हैं, सिमाबिया ताहिर हैं। इसके अलावा जो बाकी जिनकी दरख्वास्तें खारिज हुई हैं उसमें नादिया खटक हैं, आमिर तनवीर जट हैं और बाकी हो सकता है कि PTI के कारकुनान हो या PTI इमरान खान साहब के सपोर्टर हों जिनकी ज़मानतें ATC अदालत ने आज जो है वो खारिज कर दी हैं। यानी अब इनको ज़मानतों के लिए एपलेट फोरम से रजू किया जाएगा। लेकिन आज के इस ATC अदालत के फ़ैसले के बाद क्योंकि अब ये कोई अदालती ऑर्डर मौजूद नहीं तो इनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। पुलिस की जानिब से इन रहनुमाओं को, इन पार्टी वर्कर्स को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, जिसमें 6 PTI के नामवर रहनुमा जो है वो शामिल हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो इलेक्शन धांधली का जो मामला है। जैसा कि मैंने अपने इब्तिदाई में कहा कि 8 फरवरी 2024 के नताइज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया बना वो ये था कि फार्म 45 में हम जीत रहे थे, लेकिन फार्म 7 में हमें हरवा दिया गया। इस पर हुकूमत से मुतालबा किया था इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने, कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं। लेकिन हुकूमत की तरफ से ऑफ़र ये की गई थी कि आप पार्लिमानी कमेटी बना लें और पार्लिमानी कमेटी पूरा जो इलेक्शन है उसका बैठ के ऑडिट कर ले, पड़ताल कर ले। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब उन्होंने भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया था कि खैबर पख्तूनख्वा में हमें हरवाया गया है और जो जीते हैं उनको जितवाया गया है। अब KPK में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया था। अब उसमें नाजरीन जो बातचीत मौलाना फजल रहमान साहब की और इमरान खान साहब की जमात के माबैन हुई कि KPK के इलेक्शन का हम ऑडिट करवाएंगे, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पीछे हट गए। लेकिन फिर ये हुआ कि इमरान खान साहब ने काजी फ़ाइज़ साहब को ख़त लिखा, लेकिन उस ख़त के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो ख़त उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा। और आपको याद होगा कि जब 2013 के इंतखाबात में इमरान खान साहब ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया था तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनको लेटर लिखा गया हुकूमत की तरफ से कि आप 2013 की धांधली पर इंक्वायरी करें।
تو اس کے لیے حکومت نے ایک خاص جو ہے وہ قانون سازی کر کے وہ ایک جوڈیشل کمیشن جسٹس ناصر ملک کی سربراہی میں جو کہ چیف جسٹس ہے اس وقت کے سپریم کورٹ کے، وہ بیٹھا تھا اور دھاندلی کے الزامات کی انہوں نے انکوائری کی تھی، اور پھر عمران خان صاحب کے دھاندلی کے جو الزامات تھے انہیں 3 رکنی انکوائری کمیشن نے جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا۔ لیکن یہ جو 8 فروری 2024 کے الیکشن میں تحریک انصاف کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے، اس پہ عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف اور شیر افضل مروت، جنہیں اب پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، انہوں نے 2 الگ الگ درخواستیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی۔ جو مروت صاحب کی درخواست تھی اس پہ ان کے وکیل تھے ریاض حنیف راہی صاحب، اور جو عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی درخواست تھی اس میں جناب حامد خان صاحب وکیل تھے۔ 2 سے 3 سماعتیں یا شاید 4 سماعتیں ان دونوں درخواستوں پہ ہو چکی ہیں، اور دونوں درخواستوں پہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کے اعتراضات جو ہے وہ امپوز کیے گئے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ آخری سماعت پہ پی ٹی آئی نے کہا تھا، حامد خان صاحب نے کہا تھا جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، کہ ہم اس کیس میں ایڈیشنل ڈاکومنٹ جو ہے وہ جمع کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ عدالت کی طرف سے سوال یہ تھا کہ ہم اس کیس میں کیسے انکوائری کر سکتے ہیں، دھاندلی کے الزامات کی پڑتال سپریم کورٹ کیسے کر سکتی ہے، اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا سپریم کورٹ کا کیا اختیار ہے۔ تو وہ جو ڈاکومنٹ جمع کرانے کی بات کی تھی حامد خان صاحب نے، تو اس میں انہوں نے کچھ ایڈیشنل ڈاکومنٹ جو ایڈیشنل متفرق درخواست کے ذریعے سپریم کورٹ میں جمع کروائے ہیں، اس میں جو دھاندلی ثابت کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹس آئے ہیں اور جو جوڈیشل کمیشن بنانے کا سپریم کورٹ کا اختیار ہے، اس پہ جو ہے کچھ چیزیں عدالت کے سامنے پاکستان تحریک انصاف نے رکھی ہیں۔ لیکن ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ دھاندلی کے حوالے سے جب باتیں ہو رہی تھیں تو سپریم کورٹ کے ججز نے کہا تھا کہ یہ اس قسم کے جو ڈاکومنٹس ہیں، جو اخباری تراشے ہیں، ان میں تو پکوڑے بکتے ہیں، یا آپ اس کے اوپر اخباری تراشوں پہ نااہلی مانگیں گے تو اخبار پڑھنے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے، اس پر پھر وہ ثبوت کے طور پہ نہیں پیش ہو سکتے، اس پہ پکوڑے بکتے ہیں۔ اب یہ جو ناظرین ڈاکومنٹس اپنے سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جمع کروائے گئے ہیں، یہ بھی اخباری تراشے ہیں۔ اب ان اخباری تراشوں کا میں حوالہ تو دوں گا، لیکن ان اخباری تراشوں سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ دھاندلی کا نیریٹو کیسے بنا، اور دھاندلی کے نیریٹو بنانے کی پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا تھی، وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اب جو پہلا ناظرین اخباری تراشا پی ٹی آئی نے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ جمع کروایا ہے، وہ ڈاؤن نیوز کے رپورٹر عمران ایوب اور عامر وسیم صاحب کی خبر ہے، جس میں نیو ریزلٹ سسٹم فال فلیٹ لائک آر ٹی ایس ان 2018، اور آگے خبر میں لکھا گیا ہے کہ یہ صحافی کی خبر ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آفیشیل اپیئر آن دا پی ٹی وی ٹو اناؤنس دا فرسٹ ریزلٹ فرام خیبر پختونخوا اسمبلی، کمیشن سیز آل ریزلٹ بینگ اناؤنسڈ بائی پی ٹی وی چینلز انویریفائڈ۔ اب الیکشن کمیشن کے آفیشلز نے پی ٹی وی پہ آ کے کہا کہ جو 8 فروری 2024 کے انتخابات کے حوالے سے نیوز چینلز پہ جو ریزلٹ چل رہے ہیں وہ ان ویریفائی ہیں، وہ غیر مصدقہ ہیں۔ اسپیشل سیکرٹری ظفر اقبال بلیم انٹرنیٹ موبائل فون اینڈ آؤٹیج فار دا ڈیلے ان ریزلٹ اناؤنسمنٹ۔ اب یہ ناظرین جو بات الیکشن کمیشن نے کی ہے، اس کو ثبوت کے طور پہ سپریم کورٹ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف نے رکھا ہے۔ اس کے آگے چل کے دھاندلی الزامات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، پاکستان تحریک انصاف مرکز اور صوبوں میں حکومتیں بنائیں گے، یہ بھی تحریک انصاف کا سٹیٹمنٹ ہے، جو ایک ایڈیشنل ڈاکومنٹس اور ثبوت کی صورت میں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو لہٰذا آپ ہمارا مقدمہ سنیں، آپ ہماری درخواستیں سنیں۔ اگلا جو ناظرین، ویسے تو کافی سارے اخباری تراشے، میں صرف 5 سے 6 آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پی ٹی آئی ٹو چیلنج رگڈ ریزلٹ، پاکستان تحریک انصاف جو دھاندلی کے نتائج ہیں اس کو چیلنج کرے گی، یہ بھی ڈان کی اخبار ہے۔ ایکسپریس نیوز میں ایک سٹیٹمنٹ ہے اپنے، میں نکالوں پھر کدھر چلا گیا، ایک تو میں نے اس کو یہ کیا نا، اچھا یہ سٹیٹمنٹ ہے جی ایک محمد زبیر صاحب کا، 2018 کے مقابلے میں موجودہ نتائج زیادہ مشکوک ہیں، اور نیچے بشارت راجہ صاحب کا، جن کی آج اے ٹی سی عدالت سے ضمانت کینسل ہوئی ہے، ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ 50,000 کی لیڈ سے جیتا، آر او ماننے کو تیار نہیں، مجھے بھی وہ کہتے ہیں جی فارم 47 میں ہروا دیا گیا۔ اسی طریقے سے پی ٹی آئی نے اضافی ڈاکومنٹس میں شواہد کی صورت میں کمشنر راولپنڈی کا جو ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ پنڈی کے ریجن میں دھاندلی ہوئی ہے، میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں، ان کا جو سٹیٹمنٹ تھا، اس کی جو خبر لگی تھی، اس کو بھی جو ہے اخباری تراشی کی فوٹو کاپی کی صورت میں اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ جمع کروا دیا ہے۔ یعنی ان چند اخباری تراشوں کے ذریعے پی ٹی آئی عدالت کے سامنے یہ چیز
سبسٹینشیٹ کرنا چاہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن یہ سٹیٹمنٹس ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے سٹیٹمنٹس ہیں یا حکومت کے مخالف سیاستدانوں کے سٹیٹمنٹ ہیں. کیا اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں کے اوپر سپریم کورٹ کارروائی آگے بڑھا سکتی ہے؟ اور پھر سپریم کورٹ کا یہ سوال کہ کیا عدالت عظمیٰ کے پاس الیکشن ریگنگ کے معاملے کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کا اختیار ہے؟ تو اس پر جو کوئٹہ سول ہاسپٹل میں کچہری میں جو ایک دھماکہ ہوا تھا، جہاں پہ وکلاء جو ہے جاں بحق ہوئے تھے، شہید ہو گئے تھے، کچہری میں دھماکہ ہوا تھا، اس پہ سپریم کورٹ کے اس وقت کے اکتوبر 2016 میں جو چیف جسٹس ہے جمالی صاحب، انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنایا تھا قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں. تو تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے. ماضی میں سپریم کورٹ نے کوئٹہ بم بلاسٹ میں قاضی فیصل کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن بنایا تھا، تو یہاں پر بھی دھاندلی کے ثبوت آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں، تو آپ جو ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اب ناظرین، جو جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی گئی ہے، بات یہ ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن ہے، سپریم کورٹ کے پاس اجازت ہے، کیا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے؟ تو کانسٹیٹیوشن میں تو واضح طور پہ آرٹیکل 225 میں کہہ دیا گیا ہے کہ جو الیکشن ڈسپیوٹ ہیں، الیکشن نتائج کے بعد، جنرل الیکشن کے بعد یا ضمنی الیکشن کے بعد کسی الیکشن میں اگر کوئی دھاندلی کا الزام ہے تو آپ الیکشن ٹریبونل سے رجوع کریں گے. تو الیکشن ٹریبونل کی ریمیڈی ہوتے ہوئے اس کا پلیٹ فارم دستیاب ہے، تو کیسے سپریم کورٹ اس معاملے میں جا کے مداخلت کر سکتی ہے؟ اور جہاں تک یہ جو اخباری تراشے سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے ہیں، ان کی وقت کیا ہے؟ ان کو ثبوت کے طور پہ جب یہ مختلف پی ٹی آئی کے لوگوں کے موجودہ حکومت کے سیاسی مخالفین کے بیانات ہیں، تو انہیں ثبوت کے طور پہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ لیکن ایک چیز ناظرین جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی چند روز پہلے کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب جو کہ NA18 سے الیکشن جیتے تھے، اب اس الیکشن کے حوالے سے اگر ہم کارروائیاں دیکھیں اور پی ٹی آئی کا کنڈکٹ دیکھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف نے یہ منصوبہ بندی حکمت عملی کر رکھی تھی کہ ہم نے دھاندلی کا بیانیہ بنانا ہے. کیسے منصوبہ بندی کر رکھی تھی؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب NA18 میں 8 فروری 2024 کو پولنگ ہو رہی تھی تو عمر ایوب صاحب نے نتائج آنے سے پہلے ہی ریٹرننگ افیسر کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک درخواست دی کہ دھاندلی کے ذریعے مجھے ہروایا جا رہا ہے. NA18 میں دھاندلی ہو رہی ہے اور دھاندلی میرے خلاف کروائی جا رہی ہے، مجھے ہروانے کے لیے، اور مخالف جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں بابر نواز، ان کو جتوانے کے لیے کی جا رہی ہے. اب ناظرین، درخواست عمر ایوب صاحب نے دے دی. درخواست کے بعد جب رزلٹ آتا ہے، عمر ایوب صاحب 190,000 ووٹوں کے ساتھ جیت جاتے ہیں، اور جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں انہیں 1,12,000 ووٹ پڑتے ہیں. 1,90,000 عمر ایوب کو اور 1,12,000 ووٹ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 70,000 کے لیڈ کے ساتھ عمر ایوب صاحب جیتے ہیں. تو پھر وہ دھاندلی کی درخواست عمر ایوب صاحب نے کیوں دی تھی؟ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ الیکشن کی پولنگ سے پہلے ہی، پولنگ کے دوران ہی اس قسم کی حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف نے بنا لی تھی کہ ہم نے دھاندلی کا جو نیریٹو ہے الیکشن کے نتائج کے بعد اگر ہم نہیں جیتتے، جو کہ تحریک انصاف کو نظر بھی آ رہا تھا کہ ہم نہیں جیت پائیں گے، کیونکہ اس وقت کے ذرائع یہ بتاتے ہیں، اس وقت کے حالات کے مطابق کہ تحریک انصاف کو کوئی 30 سے 35 سیٹوں سے زیادہ امکان نہیں تھا کہ ہم 30 سے 35 سیٹوں سے زیادہ جیت پائیں گے. تو دھاندلی کا بیانیہ بنانے کے حوالے سے حکمت عملی پہلے ہی بنا لی گئی تھی. اب اس پہ ہوا یہ کہ جب عمر ایوب صاحب جیت گئے تو جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے دھاندلی کی شکایت جو ہے وہ ریٹرننگ افیسر کو کر دی کہ عمر ایوب صاحب تو دھاندلی کی بات کر رہے تھے، اصل دھاندلی تو میرے ساتھ ہوئی ہے. اور اس میں جو ان کا لاجیکل ایک پوائنٹ ہے، مصمک نواز کے جو کینڈیڈیٹ تھے بابر نواز صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ 1,90,000 ووٹ جو ہیں وہ پڑ گئے عمر ایوب کو، 1,12,000 ووٹ مجھے پڑ گئے. اور جو پولنگ کا مقرر کیا گیا جو وقت تھا اس کے مطابق 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں ایک ووٹ جو ہے وہ ووٹر کی جانب سے ڈالا گیا. اب نون لیگ کے رہنما بابر نواز صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ اور 35 سیکنڈ کے اندر ایک ووٹر آئے پولنگ بوتھ پہ، پولنگ سٹیشن پہ آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے چلا جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ 1 منٹ اور 35 سیکنڈ کے اندر ووٹ ڈالا جائے. تو بابر نواز صاحب کا کہنا ہے کہ جو ووٹوں کے جو تھیلے ہیں ان کو کھولا جائے اور جو الیکشن ہوا ہے NA18 کا اس کا پڑتال کیا جائے اور NA18 کا الیکشن کالعدم قرار دے کر دوبارہ سے جو ہے وہ الیکشن کروایا جائے. اب اس کے اوپر جو جناب اپنے عمر ایوب صاحب تھے انہوں نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکم امتناع لے لیا تھا. جب الیکشن کمیشن نے کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے
الیکشن کمیشن کو کہہ دیا ہے کہ قانون کے مطابق یہ جو NA-18 کی دھاندلی کے جو الزامات میں مبنی جو درخواستیں ہیں اس پر پروسیڈ کر کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو اب الیکشن کمیشن امکان ہے کہ آئندہ ہفتے عمر ایوب صاحب کو اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں بابر نواز صاحب ان کو نوٹس کر کے اس کیس کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آرڈر آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس ڈوگر صاحب کا، اس پر عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اپیل میں نہ چلے جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج نہ کر دیں تاکہ NA-18 کے الیکشن کی پڑتال نہ ہو سکے۔ اور جیسے میں نے کچھ دیر پہلے اپنے ابتدائی میں کہا کہ مولانا صاحب نے جب ان کے ساتھ ڈیمانڈ کی کہ آپ KP کے الیکشن کی پڑتال کرا لیں، سکروٹنی کروا لیں، تو PTI نے ایگری کیا، لیکن بعد میں PTI اس بات سے، اپنے اس کمٹمنٹ سے، اپنے اس یقین دلانے سے پیچھے ہٹ گئی تھی، جس پر مولانا صاحب کی جماعت نے تشویش کا بھی اظہار کیا تھا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں علیمہ خان صاحب والی جو واٹس ایپ لیک ہونے والی بات ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ مجھے جتنی بھی گالیاں پڑھوائی گئیں سوشل میڈیا پہ، اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت صاحب نے یہ بھی الزام لگایا کہ علیمہ خان صاحبہ کی جو زبان ہے وہ آگ اگلتی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں اچھے الفاظ کے پیرائے میں کہ وہ گالیاں دیتی ہیں، پارٹی کے لوگوں کو گالیاں دیتی ہیں، اور عادل راجہ اور حیدر مہندی سے میرے خلاف جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ ولاگز کرائے، اور ان ولاگز کے پیچھے علیمہ خان صاحبہ تھیں۔ لیکن ساتھ میں مروت صاحب نے ایک اور بات بھی کی کہ مجھے میرے خلاف گالیاں دینے والے جو ولاگز کیے گئے، جو ویڈیوز کی گئیں، وہ علیمہ خان مجھے بھجواتی تھی میرے واٹس ایپ پہ۔ اور ساتھ میں مروت صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ابھی جو ماہ رمضان گزرا ہے، اس ماہ رمضان کے دوران افطاری پہ جانا تھا، PTI کے سیکریٹریٹ میں موجود تھے جناب اپنے بیرسٹر گور صاحب، تو بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ میں نے جانا ہے، میرے گھر پہ مہمان آنے ہیں، میں نے ان کو افطاری پہ مدعو کیا ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے PTI کے چیئرمین بیرسٹر گور سے کہا کہ آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے۔ یعنی پورے انٹرویو میں مروت صاحب نے یہ کہا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں، پارٹی کے جو لوگ ہیں ان سے متعلق سخت زبان کا استعمال کرتی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہے عمران خان صاحب کی بہن ہونے کے ناطے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ایسے یوٹیوبرز ہیں جن کا ٹلٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور ان کا گٹھ جوڑ علیمہ خان کے ساتھ ہے، ان سے پارٹی کے لوگوں کے خلاف جو ہے ولاگز کراتی ہیں، ان کو گالیاں دلاتی ہیں، اور خود بھی ان کی زبان جو ہے وہ آگ اگلتی ہے۔ یعنی مروت صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے ایک بات جو ظاہر ہوتی ہے کہ مروت صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب تو ان کے لیڈر ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے علاوہ وہ نہ کسی کے آگے جھکیں گے اور نہ کسی کی کوئی بات کو جو ہے وہ برداشت کریں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی اس بات کا اندیا دے دیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ مزید بھی اس حوالے سے کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی میں کیا کچھ کرتی نہیں، اس حوالے سے مزید انکشافات بھی کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔